बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं जहांज़ेब। नाज़रीन, इलेक्शन की डेट का इनकाद 8 फरवरी को होने जा रहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं शहबाज शरीफ, वो इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान के रहनुमाओं से बल्कि वो मुलाकात करें जिन पर जहांगीर तरीन सर फहरिस्त हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद करेगी दूसरी जमातों के साथ। इसी पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किए हैं सीनियर साहब यासीन लक साहब। यासीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं इनकी मुलाकात को आप? जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब साहब। देखें, इलेक्शन सर पर हैं और तमाम पार्टीज़ मुतहर्रिक हैं अपनी अपनी जगह बनाने के लिए। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आलमोस्ट उसके अंदर जो मेंबरान हैं वो पीटीआई से ही आए हुए हैं और उसको बनाया गया या बनाने वाले जो कुव्वतें हैं वो एंटी पीटीआई ही उसको चलाना चाहती हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में पीडीएम में एक और पार्टी का इजाफा होने जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की ये एक मौत होगी अगर इब्तदा में ही पीडीएम का हिस्सा बनती हैं तो अवाम उसको भी उसी गैज़ व गज़ब का निशाना बनाएगी, समझेगी जो पीडीएम ने उनके साथ महंगाई की सूरत में किया, जो ज़ालमाना टैक्सेस का नफाज किया। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है वो आप कहीं भी जितने टीवी चैनल्स हैं, जितने एजेंसीज़ ने सर्वे करवाए हैं, तो किसी सियासी पार्टी की फेवर में जो तनासब आया बहुत मामूली सा आया है। आलमोस्ट लोग जो तहरीक इंसाफ के वोटर नहीं थे, सपोर्टर नहीं थे, वो अवाम भी तहरीक इंसाफ की सिर्फ इंतकामी वोट की सूरत में उनकी फेवर में जा रहे हैं। सर्वे तमाम पार्टीज़ के एंटी जा रहा है। इलेक्शन में मोर देन 70 to 80% जो लोग हैं वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वो दर हकीकत पीटीआई के सपोर्टर नहीं थे। इनकी महंगाई और पीडीएम की जो ज़ालमाना इक़दामात और इनकी, मैं कहता हूँ कि वो सियासी एक इनकी नाकामी है कि ये लोग इकट्ठे होके और इमरान खान की बात को इन्होंने सच साबित किया। लोगों की, आवाम की आंखें खोल दी इस बात ने। अब लोग कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि यार हम कल तक नून लीग को गालम गलोच और शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे, आज किसे बनाएं? अब वो नून लीग वालों को ना चाहते हुए कैसे गले मिले? नून लीग वाले चाहते हैं कि कल तक हम जो पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते थे, अब उनके साथ आवाम के अंदर बैठ के एक ही स्टेज, एक ही उसके ऊपर बैठ के हम कैसे इत्तेहाद करें और बातचीत करें। तो वो किसी भी तरह सूटेबल नहीं होगी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए। मेरा ये ख्याल है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, किसी से इत्तेहाद ना करे, सीट एडजस्टमेंट ना करे, तो पीटीआई का जो वोट बैंक है वो आलमोस्ट वो कैप्चर कर सकता है, वो उनको ले सकते हैं, वो उनका अच्छा वर्थ बन सकती है। पीडीएम तो ऑलरेडी अवाम की नज़रों में एक बदनाम और वो उसको नफ़रत की नज़रों से देख रहे हैं, तो उसके साथ अटैच होकर अपना दामन वो दागदार करने की तरफ बात है। जहांगीर तरीन साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, मंजे हुए शख्स हैं। इस तरफ जाने के लिए न जाने उन्हें कौन सी कुव्वतें हैं जो धकेल रही हैं या खुद जा रहे हैं, और उस तरफ पीडीएम की तरफ जाना उनकी सियासी मौत होगी। जी, नून लीग की तरफ से भी सीनियर सियासतदान हैं जो शहबाज शरीफ, वो उन्होंने मुलाकात की है, तो सीट एडजस्टमेंट की भी आवाज़ें आ रही हैं। क्या लगता है, सीट एडजस्टमेंट हो पाएगी? जी देखें, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो पार्टी अभी इतने उनके साथ मेंबरान जो है ना कौमी और सूबाई सीटों के लिए उनके पास टिकट के लिए नहीं है। वो अभी उनकी यूँ समझें काबीना पूरी नहीं, कैबिनेट ही पूरी नहीं है। आलमोस्ट हल्के जो हैं वो फारिग हैं, इजी हैं, उनकी पार्टी की तरफ से टिकट लेने वाला कोई नहीं है। जो पीटीआई के बड़े बड़े कारकुन थे उनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर जो शमूलियत है वो आपको मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली के लिए जो हल्के हैं ज़्यादा से ज़्यादा 30% कवर करते हैं। लेकिन यासीन लक साहब, अगर आप बात करें जहांगीर तरीन साहब की, तो वो तो बड़े एक्सपर्ट हैं नंबर पूरे करने में। माजी नंबर पूरे बाद में हो सकते हैं। आप देखें ना, 70% आपके हल्के जो हैं वो खुले हैं, अभी उनमें आपके उम्मीदवार अभी तक तो नहीं है। इलेक्शन सर पे आ गया है, टिकटों की तकसीम और शेड्यूल 14 दिसंबर को होने जा रहा है। कागजात नामजदगी और दीगर चीज़ें बड़ी करीब आ रहा है, वक्त करीब आ रहा है। आप 30% कवर किया हुआ है पाकिस्तान के, 70% इतने कम वक्त में नहीं कर पाएंगे। तो सीट एडजस्टमेंट आपको नहीं ज़रूरत, नून लीग को आपसे है।
آپ کی تو وہ جیسے شیخ رشید صاحب کہتے تھے میری تانگا پارٹی ہے، یہ تھوڑی بڑی تانگا پارٹی بن جائے گی، لیکن ان کا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا ان کی ضرورت نہیں، نون لیگ کی تھی، ان کو ان کے پاس جانا نہیں چاہیے تھا۔ نون لیگ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے تو ان کو ایک بات کنفرم ہے کہ ہمارا امیدوار کے سامنے پی ٹی آئی کا، اور یہ پی ٹی آئی یہ دوسرے لفظوں میں ان سے گئے ہوئے لوگ ہیں، استحکام پاکستان کا بندہ نہیں آئے گا، ہمیں ذرا کھل کھیلنے میں فیور ملے گی، وہ ووٹ بھی ان کو ملے گا، اور نون لیگ کی بھی اس میں جو ہے نا وہ خوش فہمی کا غالباً شکار لگتے ہیں، وہ ووٹ ان کو نہیں ملے گا، وہ ووٹ پی ٹی آئی کو جائے گا، وہ پی ٹی آئی کو جائے گا۔ تو دوسری جانب جو قائد میاں نواز شریف ہیں وہ بھی چودھری شجاعت سے ملاقات کر رہے ہیں، ادھر بھی کوئی اس طرح کی بات ہوگی؟ کیونکہ ماضی میں بھی قاف لیگ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑی مددگار ان کی ثابت ہوئی ہے، تو اس دفعہ بھی وہ ثابت ہوگی مددگار نون لیگ کے لیے؟ جی بالکل، نون لیگ اور قاف لیگ کے حوالے سے جو ملاقاتیں ہیں وہ پاکستان کے استحکام یا اتحاد یا مفاہمت کی پالیسی کے لیے تو ایک مثبت قدم ہے، لیکن قاف لیگ کا جو ووٹر ہے جو چودھری برادران کے نظریے پر پچھلے تقریباً 23 سال سے چل رہا ہے ان کے اس نظریے پہ، وہ چودھری شجاعت کے کہنے پہ ووٹ تو نہیں ڈالے گا۔ جو ممبران اسمبلی ہیں یا امیدوار ہیں ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ تو ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر لیں گے، دیگر معاملات بھی کر لیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے۔ ووٹر کا نظریہ آپ چینج نہیں کر سکتے کسی کے کہنے پر، کسی کو دونس زبردستی سے۔ ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ کل تک وہ جس کا پیروکار تھا وہ اس کو وہ کہتے ہیں نا تھوک کر چاٹنے کے مترادف، یہ بڑے سیاستدان بڑی پارٹیاں تو کر لیتی ہیں، ووٹر کے لیے اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے سیاست کی وجہ سے ذاتی اور نجی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، بات لڑائی جھگڑوں تک آ جاتی ہے، مارا ماری تک آ جاتی ہے۔ پچھلے 20-22 سال سے ان کے خلاف اختلافات چلے آ رہے ہیں، آج وہ قاف لیگ کے جو صدر ہیں اور قاف لیگ کے رہنماؤں کے کہنے پر وہ کیسے اپنا ووٹ جو نون لیگ کو دے دیں، وہ کیسے اپنا نظریہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں، وہ کنٹیسٹ بھی کریں گے، وہ نون کے اینٹی ووٹ جائے گا، مجھے تو یہ لگتا ہے نون لیگ کے اینٹی ووٹ جائے گا۔ تو اگر ایک جانب آپ دیکھیں شہباز شریف اور نواز شریف برادران تو بڑے متحد نظر آ رہے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو سیاسی چپکلش کا شکار ہے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت اور چودھری مونس الہی جو ان کے صاحبزادے ہیں، تو ان کا سیاسی اختلافات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ؟ جی ان کا فیملی میٹر ہے، سیاست نظریہ اپنی جگہ، لیکن وہ فیملی ممبران ہیں، وہ بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان میں جتنی بڑی سیاست کی وجہ سے ایک دراڑ آ گئی ہے وہ بہت بڑی دراڑ ہے، اور وہ دراڑ لانے والے، اس کو پیدا کرنے والے جتنا خلا پیدا کر دیا ہے اس کا پر ہونا اب مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے ہو جائے گی، کیونکہ ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک پریکٹس ہے، آپ دنیا جہان کی لڑائیوں کو سمیٹ سکتے ہیں، لیکن جب بھائی کسی نظریے کی وجہ سے اختلافات شدت اختیار کر جاتے ہیں تو اس کا گیپ کا جو ہے نا ختم کرنا یا کم ہونا وہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی کلچر کا حصہ ہے۔ ان بھائیوں کے درمیان میں جو سیاسی تنازع پیدا ہو گیا اور وہ اس شدت تک، اور وہ تنازع اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ ایک بھائی جیل میں ہے یا گھر میں نظر بند ہے، دوسرا بھائی سیاست میں انہی مخالفین کے ساتھ بیٹھک کر رہا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کسی طرح برداشت نہیں کرے گا کہ میں قید و بند کی صحبتیں اور وہ برداشت کر رہا ہوں، میرا بھائی ایک جس سیاسی نظریے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے میرے مخالفین کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کرے اور ان کے ساتھ مل کے اپنا سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن لڑے، وہ اور زیادہ ناراضگی پرویز الہی اور شجاعت کے درمیان یہ اسباب پیدا کرے گی، وہ ناراضگی بڑھنے کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کا اگر ماضی دیکھیں تو انہوں نے بہت ساری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، پیچھے ایم کیو ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہو ایک وقت میں تو پی ڈی ایم 13 جماعتوں کا اتحاد بھی مطلب کہ ایک مورز وجود میں آ گیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتحاد دوسری جماعتوں کو ٹف ٹائم دے سکے گا؟ دیکھیں یہ اتحاد ٹف ٹائم یقیناً دے گا، اتحاد کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ہر آدمی کی، ہر پارٹی کارکن کی، ٹکٹ ہولڈر کی اپنے حلقے میں تھوڑی یا زیادہ ورتھ ضرور ہے، عوام کا رجحان، وہ کہتے ہیں نا ہوا چل گئی اور ہے، پارٹی کا اتحاد جو ہے وہ کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے، ووٹ بھی ڈلے گا اور اس ووٹ کا اثر بھی ہوگا، لیکن عوام کا جو رجحان ہے اس کو بھی نظر انداز آپ نہیں کر سکتے۔ لوگ اب کچھ چیزیں سمجھ چکے ہیں کہ کسی چودھری، کسی وڈیرے، کسی ملک، کسی خان کے کہنے پر
ہم ساری زندگی ووٹ دیتے ہیں، ہماری اپنی کوئی ویلیو نہیں رہی. ہمارا نظریہ، ہمارا لیڈر جب چاہتا ہے کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کر کے ہمارے نظریے کو زمین بوس کر دیتا ہے. اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے. وہ پارٹی قائدین کے دیگر پارٹی سے اتحاد کو یکسر مسترد کریں گے. ان کی اپنا ایک نظریہ ہے، عوام کا اپنی سوچ ہے، اپنی ایفرٹس ہیں. علاقے میں ان کو سیاست دی جانے والی قربانیاں ہیں، وہ کسی طرح نظر انداز نہیں کریں گے. وہ اپنی جگہ پر قرار رہیں گی. ووٹر اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو بھی اس کا نظریہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر یاسین لق صاحب اگر دیکھیں 1970 سے لے کے 2018 تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، بڑے متنازع وہ رہے ہیں. تو اس دفعہ ذرا صورتحال ذرا چینج نظر آ رہی ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے سکندر سلطان، انہوں نے اعلان کیا کہ بھی 8 فروری کو ہی ہوں گے. اور دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے. کوئی اس میں شکوک و شبہات کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں نا، دوسری جانب کچھ جماعتیں ہیں وہ رکاوٹ بنتی جا رہی ہیں الیکشن میں. ایسا آپ کو بھی لگتا ہے؟ جی جہاں سے آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا کہ الیکشن بر وقت ہوگا. ہمیں گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. ہم نہیں کر سکتے. ماں سوائے نون لیگ کے علاوہ باقی پارٹیاں یا اپنے ان کے کارکن ہیں، قائدین ہیں، آپ کو وہ الیکشن کے حوالے سے جو متحرک پچھلے 3 دہائیوں سے نظر آتے تھے، اس مرتبہ وہ متحرک نہیں ہیں. ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ان کی ایکٹیویٹی نہ ہونا اس الیکشن، اس 8 فروری کو ڈیٹ کے تحت ان کا کوششیں نہ کرنا، معاملات وہ دیگر جانب اس چیز کو لے کے جا رہا ہے. اس کا مقصد ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو 8 فروری کو الیکشن نہ ہونے کا ڈاؤٹ جو ہے اس کو کنفرم کر رہی ہے اور اس طرف ان کا یقین بڑھ رہا ہے. اس وجہ سے وہ اپنی کوششیں نہیں کر رہے، گھر سکون سے بیٹھے ہیں. وہ ہوا کا رخ دے رہے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں بڑی باریک بینی سے. تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. اب جو ایکٹیویٹی ہے پولیٹیشین کی، نون لیگ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. باقی اس وجہ سے پارٹیاں بھی خاموش ہیں، لوگ بھی خاموش ہیں. آنے والا وقت بتائے گا کہ الیکشن بر وقت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. البتہ جو فضا نظر آ رہی ہے، کچھ پس پردہ جو بااثر قوتیں ہیں، وہ بھی شاید الیکشن ڈیلے کروانے کی طرف جا رہی ہیں یا سوچ رہی ہیں. اگر وہ یقین دہانی کرواتے تو وہ اس قسم کی خبریں اور سورسز آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی قائدین کے پاس تو فوراً پہنچ جاتے ہیں. اگر وہ قوتیں 8 فروری کو الیکشن کروانے کے لیے کنفرم ہوتی، مخلص ہوتی، سیریس ہوتی، تو پارٹی قائدین پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، یا آپ جمعیت علماء اسلام ہے، یہ آپ کو متحرک نظر آتی. یہ لوگ متحرک نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ قوتوں کی طرف سے ان کو اشارہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہونے جا رہے. اور یہی اشارہ جو عوام میں بھی ڈاؤٹ کریٹ کر رہا ہے. باقی ہم سپریم کورٹ کا حکم کو اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اور ہمیں ماننا بھی چاہیے وہ کہ ان کا جو حکم ہے وہ کوئی الیکشن کمیشن یا کوئی بھی قوت نظر انداز نہیں کر سکتی، نہ ان کو کرنا چاہیے. جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں وہ پاکستان کی عوام اور معیشت کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور اس کے لیے مثبت ہے. اگر الیکشن بر وقت نہیں ہوتے، آپ بتائیں جہاں سے کہ الیکشن بر وقت نہ ہوں، تو یہ جو ڈاؤٹ کی صورتحال اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں، اس وجہ سے نہ تو مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے، نہ آپ انٹرنیشنل لیول پر کوئی بڑے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، نہ معیشت کی بہتری کے لیے آپ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، نہ نیشنل لیول کے کوئی ڈیسیژن کر سکتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا لمیٹڈ سا چارج ہے، انتہائی لمیٹڈ اختیارات ہیں. ان لمیٹڈ اختیارات میں وہ کچھ نہیں کر سکتی جو ایک اقتدار میں آنے والی حکومت ہوتی ہے، جو وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتے. جب تک آپ کے پاس اختیار نہیں ہوں گے، جب تک آپ پالیسی میکنگ کے لیے 5 سال کی پالیسی بنا کے آگے نہیں چلیں گے، تو پاکستان کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہے. الیکشن کو پینڈنگ کرنا، الیکشن کو مزید تعطل کا شکار کرنا، یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. پروگرام کے اختتام کی جانب جاتے ہیں. آخری سوال کرتے ہیں، موقف لیتے ہیں یاسین لق صاحب کا. آئینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو الیکشن انتخابات وہ تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں. تو دوسری جانب ایک آئینی تقاضا پورا کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بھئی ایک مردم شماری ایک آئینی مرحلہ تھا، اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا، تو اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا ہے. اس کو آپ کس پہلو سے دیکھتے ہیں؟ کسی جماعت کے لیے تو یہ تاخیر کا نہیں بنایا گیا، کوئی مرحلہ تو نہیں کیا گیا،
کیونکہ ایک جماعت جو ہے، اگر آپ عوامی سروے دیکھیں، آپ سارا دن مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھیں یا سوشل میڈیا کی بات کر لیں، تو اس میں جو نتائج ہیں وہ تو جس جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس کے حق میں آ رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تاخیر کے بعد بھی نون لیگ جو ہے وہ بڑی پرعزم اور بڑی پر اعتماد ہے کہ بھی نواز شریف ہمارے وزیر اعظم ہماری جماعت سے ہی ہوں گے، لیکن عوامی سروے تو کچھ اور کہہ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جہاں زیب، الیکشن تاخیر کا شکار ہونا، اس کا نقصان بھی نون لیگ یا پی ڈی ایم کو زیادہ ہے۔ مہنگائی بڑھے گی، میں پھر کہوں گا بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، معیشت بدترین صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، تو وہ سارا نزلہ وہ پی ڈی ایم پر گرے گا۔ عوام کا وہ جو غیظ و غضب ہے وہ اثر انداز ہوگا پی ڈی ایم پر، اس کا ڈیفینیٹلی سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا۔ اس کے پی ڈی ایم کے اینٹی جو پارٹی ہے، چاہے تحریک انصاف ہے یا اور پارٹی ہیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ الیکشن تاخیر کسی بھی طرح سے، کچھ لوگ چاہ رہے ہیں، پارٹیاں چاہ رہی ہیں، پی ڈی ایم کے اپنے لوگ چاہ رہے ہیں وہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں، لیکن الیکشن تاخیر کا شکار ہونا انہیں اور زیادہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کو نقصان دے گا، ان کا ووٹ بینک متاثر ہوگا۔ آخری سوال کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ یاسین لق صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کو انتخابات شفاف ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ جو آنے والے ہیں؟ دیکھیں، ہم دعا گو ہیں، یقیناً انتخابات جو ہے شفاف ہی ہوں گے۔ اداروں کی ذمہ داری ہے، کورٹس کی ہے، دیگر اداروں کی ذمہ داری ہے، شفاف ہونے بھی چاہیے۔ اور اگر الیکشن کو انجینئرڈ کیا گیا، مینیج کیا گیا کسی بھی ذرائع سے، کوئی بھی قوتیں یا کوئی بھی پارٹی مینیج کرنا چاہے گی، تو اس کا رد عمل شدید آنے کا خدشہ بھی ہے۔ اب عوام وہ چیزیں جو مختلف حلقے مینیج ہو جاتے ہیں کہ فلاں حلقے میں وہ چیز کسی کا فیورٹ ہے تو انہوں نے ان کو جتانا ہوتا تھا، ہارے ہوئے شخص کے نتائج کو تبدیل کروانا ہوتا تھا، تو وہ چیزیں اب شاید ہونا مشکل ہو جائیں گی۔ عوام اپنا جو رد عمل ہے وہ کچھ اتنا مثبت نہیں رہا یا اتنا خاموش نہیں رہا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ الیکشن فیئر اینڈ فائن کروانا وہ اداروں کی ذمہ داری ہے، اور انہیں بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے جی۔ یہ تھا آج کا پروگرام کرنٹ سین۔ یاسین لق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت زبردست تجزیہ دیا آج کے حوالے سے۔ ناظرین، پاکستان کی جو عوام ہے اب باشعور ہو چکی ہے، وہ برادریوں کے ووٹ کے نظریے سے باہر آ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شفاف الیکشن کے بعد کون سی حکومت آ کے اقتدار سنبھالتی ہے، کیونکہ شفاف الیکشن ہی پاکستان کی سیاسی اور معاشی مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ اپنا بہت سارے کا خیال، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سین نیوز۔ اللہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔